बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हॉक आई के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। अदनान मिर्ज़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाज़रीन, आज भी हम गज़ा से रिलेटेड सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि गज़ा की सूरत हाल जो है वो आपको उसका बखूबी इल्म है। ट्रूस ख़त्म हो चुका है, उसके बाद पे दर पे हमले जो है वो इसराइल की तरफ से, सहूनी अफवाज की तरफ से जारी हैं और दरिंदगी का शिकार बनाया जा रहा है मासूम बच्चों को और मज़लूम ख़वातीन को भी, और वहाँ के नौजवान और वहाँ के बुज़ुर्गों, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा बिला किसी तफरीक़ रंग व नस्ल और उम्र के। हर किसी को निशाना बनाया जा रहा है। वहशियाना बमबारी जारी है, कभी दिन में हमले हो रहे हैं, कभी रात में हमले हो रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों अफराद शहीद होते हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक दोबारा जो हमले शुरू किए गए हैं, इसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हैं, और कई इमारत दोबारा से मलबे का ढेर बन चुकी हैं। दान में ये तो सूरत हाल वो है कि जिसके बारे में हर किसी को इल्म है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोगों को पता हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नहीं बताई जा रही। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, और हम तो गाहे बगाए इस बारे में बात करते रहें, हमास मुस्तकिल ये बात कर रहा है कि हमास की जानिब से, तर्जुमान हमास की जानिब से भी बात की गई, अबू बैदा की जानिब से, कि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार मुकम्मल तौर पर अमेरिका है। वो ख़ुद को इससे बरी ज़िम्मा नहीं कर सकते। और जब हम इसको कुरेदना शुरू करते हैं, डीप डिगिंग करते हैं, तो चाहे हमारा मीडिया बता रहा हो या ना बता रहा हो, लेकिन चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो जाती हैं जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल जो है वो पहले भी हमेशा माजी में भी होती रही है। जब भी कोई आवाज़ अमेरिका के अंदर कहीं से उठती है, तो बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं जिनके साथ एक वाक़या पेश आया है, और बड़ा वाक़या है, इसको यकीनी तौर पर मंज़र आम पे आना चाहिए। वाक़या क्या है, उसकी तफसील थोड़ी सी बता दें। देखिए, यूएस के अंदर जो मीडिया, वैसे तो हमें पता है कि मीडिया कंट्रोल्ड है। आई मीन बहुत कम वहाँ पर ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकलते हैं, और अगर वो ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो वो ज़ाहिर मेन स्ट्रीम नहीं होता है। तो जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें असल में ये लेफ़्ट विंग राइट विंग वाला हिसाब किताब होता है कि रिपब्लिकन कॉजेस के अलग मीडिया माउथ पीसेस हैं, डेमोक्रेटिक एजेंडा के अलग माउथ पीसेस हैं। बिल्कुल। तो उसमें से एक है MSNBC। रिलेटिवली उसको क्या कहा जाता है कि वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है। ठीक है। और उनकी तो उनका एक मेजर एंकर है मेहदी हसन जी, जो वो लेके आए थे कुछ मशहूर सहाफ़ियों में से जी, कुछ सालों पहले लेके आए थे यहाँ पे। और उनके जो इंटरव्यू करने का अंदाज़ है वो काफ़ी हार्ड हिटिंग होता है, और उनके जो कोलीग्स हैं यूएस के अंदर वो सब इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि इस वक्त जो है, जब से ये 7 अक्टूबर का सिलसिला शुरू है, कि मेहदी हसन ने जो ना हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस किए हैं इजरायली क्या कहते हैं ऑफिशियल्स के साथ। तो अब उनका इस हफ्ते का जो लाइनअप है उनको उसमें से हटा दिया, MSNBC ने हटा दिया। और ये एक टैक्टिक है जिससे बेसिकली मैसेज ये होता है कि अगर आप मीडिया की या जो पावर्स दैट भी हैं उनके माउथपीस नहीं बने रहेंगे, तो योर जॉब इज़ नॉट सेफ। ठीक है, चाहे वो आप मीडिया में हों, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी में हों, कि आप किसी यूनिवर्सिटी में हों, या आप किसी इवन कोई रिलीजियस स्कूल ऑफ द हट से आपका, एज लॉन्ग एज यूर इन अ लीडरशिप पोजीशन, एज लॉन्ग एज आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप उनके जो एग्जिस्टिंग नैरेटिव है उसको चैलेंज कर सकते हैं, यू आर अ थ्रेट। आप कोई भी हो, आई मीन आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और यही चीज़ हम दुनिया जहाँ के अंदर अभी इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरह से तेज़ी से क्या कहते हैं रिसोर्सेज जो है ना दुनिया की, उस पर क्या कहते हैं वो श्रिंक होने शुरू जाएंगे, क्योंकि देखें दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी इन्फिनिट नहीं है। बिल्कुल ऐसे, हर चीज़ की लिमिट है। तो अब जिस तरह से तेज़ी से जो पावर्स दैट भी हैं, वो इनको ये लगेगा कि जो रिसोर्सेज है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दे आर हार्ड टू गेट, और उस पर बहुत सारे लोग अपना हक जताने की कोशिश करें, तो दे वांट उतने ही टाइटर जो है ना अपना कंट्रोल करना है। और उसकी बेस पे वो जिस तरह से भी उस कंट्रोल को मेंटेन करना चाहता हूँ, उसमें से वन ऑफ दीज टैक्टिक्स ये है। फिर ये खुलम खुला असैसिनेशंस जो होती है थ्रू आउट, और ये इसमें बात ये ना कि इसमें कोई एक नेशन की बात नहीं है, इट्स अक्रॉस द बोर्ड।
آئی مین ہر کنٹری کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے میجورٹی آف دیم یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے. دیز آر ناٹ فار دا انٹرسٹ آف دا پیپل. آئی مین کچھ تھوڑے سے ہوں گے, کچھ تھوڑے سے زیادہ ہوں گے, بٹ دے آر موسٹلی سیلفش ان نیچر, اور دے آر ڈوئنگ دا بیڈنگ جو یو ایس کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یو ایس کی جو ہیجمنی ہے اس کو قائم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ سسٹم وہی بات ہے کہ آئی اسکریچ یور بیک یو اسکریچ مائی بیک والی بات. آئی مین یو ایس کے پاس ڈالر پرنٹنگ کرنے کی مشین ہے, دے ہیو فورس ایوری بڈی ٹو اس سسٹم, اسی سسٹم کو چلانے کے ساتھ ان کے مدد کی جائے. تو وہ بیسکلی ان کے, تو یہ سب چیزیں ہم ایز جو میسز ہے اس کی پرائز پے کرتے ہیں. تو یہ اسی کی کڑی ہے. میں مہدی حسن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے بہت ٹف کوشچنس کیے تھے اسرائیلی لیڈرس کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے نیریٹو چینج ہوتا ہے. جو آپ کی ینگ جنریشن ہے جو آج کل ساؤنڈ بائٹس کو دیکھتی ہے, اور آئی مین جو ٹریڈیشنل آپ کا جو وے آف میڈیا کا ہوتا ہے اس طرح سے الگ ہوتا ہے. میں وہی بولتے ہیں کہ ایک ساؤنڈ بائٹ وائرل ہوگی تو اس بیس پہ نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ اس طرح کیوں نہیں ہوا, یا یہ جھوٹ ہے اس کو پکڑا کیوں نہیں گیا, تو وہ مہدی حسن اس طرح کے سوال کر رہا تھا. جیسے تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے, ہم نے اسی پروگرام پہ ذکر کیا تھا کہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے, اور اسرائیلی پروپیگنڈا تھا کہ وہ الشفا کے اندر ٹنلز ہیں, یا الشفا کے اندر جو بیسمنٹ کے اندر ایک کیلنڈر لگا ہوا تھا جس کو انہوں نے بہت ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جو ہے, حالانکہ وہ عربی میں صرف ایک پلین سمپل کیلنڈر تھا, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. رائٹ. تو وہ ان کی جو ویب سائٹ تھی, جو آفیشیل اسرائیلی ویب سائٹ تھی, اس پہ ہر چیز کلیئر ہونے کے باوجود بھی 8 دن تک لگی رہی. تو مہدی حسن نے لائیو ٹی وی پہ اس سے جب انٹرویو پہ پوچھا تھا کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ حماس ہی سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم ان کے نمبرز پہ یقین نہیں کریں, تو ہم آپ کو کس بیس پہ یقین کریں جب آپ نے ایک پوری, یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ کیلنڈر تھا, ابھی تک آپ کی ویب سائٹ پہ اس کو ایسے کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیلنڈر جو تھا یہ بیسیکلی وہ جو بھی ٹیررسٹ تھے انہوں نے جو ہے وہ اپنی باریاں لکھ رہے تھے یا اپنا اسکیجول بنایا ہوا تھا ہاسٹیج ٹیکنگ ہے. تو آئی مین اس طرح کے سوالات, آئی مین یہ تو میں آپ کو ایک صرف چھوٹا سا ایگزامپل دے رہا ہوں, لیکن ایٹ دا کرکس آف اٹ اس کی جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جس سوسائٹی میں ہوتے ہیں دے آر اے تھریٹ. وی ہیو, وہ ہمیں یہاں بھی نظر آتا ہے. آئی مین برابر والے ممالک, چاہے وہ ایران ہو, انڈیا ہو, ہر جگہ یہی سچویشن ہے. مڈل ایسٹ ہو, آئی مین جمال خشوگی کے ساتھ ہوا, سعودیہ نے کیا, اس کے علاوہ جو باقی بھی وائسز ہیں, چاہے آپ یہ دیکھ لیں کہ علماء جو ہے سعودیہ کے اندر کتنے سارے علماء جیل میں ہیں. ان کی جیل میں ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ دے counter the narrative of the government. اور جو لکھا ہوا خطبہ دیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے بھی کچھ بول دیا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو مڈل ایسٹ کے اندر بہت سختی ہے اس معاملے میں کہ کوئی اذان بھی نہیں دے سکتا اگر وہ گورنمنٹ نے اپوائنٹ نہیں کیا ہوا. یعنی پوری مسجدوں میں, آئی مین آپ کو یہ اگر گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, ہاں گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے مؤذن کو بھی, امام کو بھی. اور اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں آ سکا مؤذن ٹائم پہ اور کسی بچے نے بھی اذان دے دی, اس پہ بھی ان کو ایشو ہوتا ہے کہ nobody should have access to this. یعنی یہ چیز 100% یہ کنٹرول کرتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ they want to control the narrative. they want to keep جو میسز ہیں ان کو بیوقوف بنانا ہے, ان کو اندھیرے میں رکھنا ہے, ان کو صرف اپنا جو نیریٹو ہے وہ بیچنا ہے, جس کو آپ یہاں پر لوکل زبان میں کہیں گے اپنا منجن بیچنے والی بات. That's exactly what they do. اور یہ اسی کی سب بیسکلی یہی ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی ابھی پھر سے جو الیکشن کا ہنگامہ جو چل رہا ہے وہاں یہاں پہ بھی سیم طرح کی صورتحال ہے. میڈیا ایک طرح کی اسپیکنگ جو ٹیکٹیکس ہیں ان کو یوٹیلائز کرے گا. کچھ ہی جو پارٹیاں ہیں ان کے نام لیا جائیں گے, جی آپ کی نظر میں کون سی پارٹی اس بار الیکشن جیتے گی, 1 2 3 4 جو 4 نمبر چلے ہوئے آ رہے ہیں یا 3 نمبر چلے ہوئے آ رہے ہیں, 1 2 3 4 وہی کر کے, اور یہ نیریٹو بلڈنگ اس طرح سے کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ ایک ہمارے یہاں تو مین اسٹریم میڈیا کو بھی ابھی تک بھی فالو کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں میں مین اسٹریم میڈیا ابھی بھی انفلوئنس کرتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے,
تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ فیس بک کا آج ہمارا اکاؤنٹ ہے یا کسی کا بھی ہے، میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے 7 اکتوبر سے لے کے ابھی تک کے فیس بک کے صرف اکاؤنٹس جو ہے وہ باقاعدہ بند ہو گئے. تب وہ انفلوئنسرس تھے اور ایسے لوگ تھے کہ جو نامی گرامی تھے، ٹھیک ہے، ان کے بڑے بڑے اکاؤنٹس تھے جن کا والیوم جو ہے وہ 1 ملین سے لے کے اور 5 ملین کے درمیان کا بھی ہوگا، یا پھر لاکھوں تک بھی ان کی فالوورشپ ہوگی. تو ایسے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس، اور جن اکاؤنٹ سے باقاعدہ فائدہ ہوتا ہے فیس بک کو خود کو بھی، لیکن وہ چونکہ کنٹرولڈ ہے اس لیے بند ہے. تو یہ بات ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ابھی کہیں پر بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہوئی. آپ والی بات ہے کہ یہ بات سمجھنا چھوڑ دیں کہ آپ اگر سچ بول رہے ہیں تو آپ کو تھریٹ نہیں ہے. آپ نے اس اکاؤنٹ کے اوپر پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا ہوگا، وہ تھریٹ تھا نا، آپ کو تھریٹ تھی. آپ نے کہیں پر سچی بات لکھ دی کہ آپ نے صرف لکھ دیا آئی اسٹینڈ فار فلسطین، آپ نے ہو سکتا ہے یہ لکھ دیا اور صرف، اور اس کے اوپر آپ کے ریسٹرکشن آ گئی، اکاؤنٹ بند کر دیا گیا ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پورا کام کرنے کا طریقہ کار ہے ان کا وہ ایک جیسا ہے. اب پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ابھی، ہوپ فلی وہ فیب میں ہو جائیں گے. ابھی تک تو حالات عجیب سے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہوپ فلی کہ ہو جائیں گے. لیکن ہوتے بھی ہیں تو وہ کس طرح سے ہوں گے؟ ویسے ہی جیسے کہ ابھی بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے. جو کچھ یہاں پر بھی ایک جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان، ان کو بھی جیل میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکٹکس ایک طرح کی ہیں، لوگ ایک طرح کے، مینٹیلٹی ایک طرح کی ہے، رولر کلاس ایک طرح کی ہے، اور لوگوں کو دبا کر اوپریس کر کے رکھنا، سپریس کر کے رکھنا، اور ان کی سوچوں کے اوپر قدغن لگانا، طریقہ کار ایک طرح کا ہے. چاہے آپ وہاں پر یو ایس کے صحافی کی بات کریں یا یہاں کے ارشد شریف کی بات کر لیں، طریقہ کار ایک طرح کا. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. وہی بات یہ ہے کہ جو یہ رولنگ ایلیٹ ہے یہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں سے کوئی بھی لیڈر اگر آتا ہے نا جو ذرا سا بھی آؤٹ آف لائن جائے گا تو یہ سب مل کے جو ہے نا اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کو کسی طرح سے نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ نے بھی بات کی فیس بک کی، اس میں ایک ہمیں جو ایک پوائنٹ اس میں سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کو حالانکہ پروفٹ ہو رہا ہے کہ اگر بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس اکاؤنٹ، لیکن یہ اکاؤنٹ اس لیے بند کرتے ہیں کیونکہ دے ول سیکریفائز دیئر شارٹ ٹرم پروفٹ اوور لانگ ٹرم آبجیکٹیو. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم آبجیکٹیو جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹھیک ہے شارٹ ٹرم آبجیکٹ ان سے بیسکلی سوری ٹو کٹ یو آف ہیئر، آپ پلیز بات کنٹینیو کیجیے گا اپنی. میں کہہ رہا ہوں ان سے ہمیں کتنا سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی وہی جو ٹیکٹکس ان کے ہیں. I mean, this is what Muslims should be doing. Yeah, anybody on the right, they should be using this. کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ لیٹس سے آپ کسی کمپنی میں ہیں جہاں پر جو کمپنی جو ہے اسٹیٹ سے چھپ کے انوائرمنٹلی کوئی ایسی چیز کرے جس سے انوائرمنٹلی نقصان ہو رہا ہے یا میسز کو زہر پھیلا رہی ہے، جو بھی ہے، اگر آپ خاموش رہتے ہیں، آپ اس سے خاموش رہتے ہیں کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی. آپ کا شارٹ ٹرم یہ ایڈوانٹیج کہ اگر میں نوکری مجھے پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لانگ ٹرم آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کتنی لوگوں کی جان بچا ہے، رائٹ. یہ تو میں آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اسی طرح سے یو ایس کے اندر جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو ہم نے ایک جاش پال کی بات کی تھی جنہوں نے ریزائن کیا تھا. وہ بہت عرصے سے گورنمنٹ کے جو بیسکلی یہی آرمز ڈیلز وغیرہ کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے آبجیکشن تھا کہ یو ایس گورنمنٹ اس طرح سے کر رہی ہے اور اسرائیل کو انجسٹ سپورٹ کرتے. انہوں نے ریزائن کر دیا. انہوں نے ریزائن کرنے کے بعد ایک اور چیز پوائنٹ کی کہ دیکھیں ہمارا مین مسئلہ جو ہوتا ہے، جو میرے کولیگ بھی ہیں جو میری بات سے ایگری کر رہے ہیں لیکن وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے، وہ اس سے نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کی جاب کا مسئلہ ہے. اگر کیونکہ وہاں پر جس طرح سے ہیلتھ کیئر ہے ان کا بہت ایکسپینسو ہے ہیلتھ کیئر، تو لوگوں کے لیے جو ایک انسینٹیو ہوتا ہے نا کہ اگر جاب ہوگی تو جاب آپ کو ہیلتھ کیئر بھی پرووائڈ کرتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر وہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی ہے ہیلتھ کیئر وہاں پہ تو لوگ یہ ڈیسیجن لینا آسان کر دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کا جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ کسی طرح سے میجورٹی آف دا پیپل کو آپ نے اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کرنا ہے. جب آپ اپنے اوپر ان کو ڈپینڈنٹ بنا دیں گے تو یہ آپ کے خلاف آواز نہیں رہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وائی وڈ یو بائٹ دا ہینڈ دیٹ فیڈز یو. تو آپ کی نظر میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، چاہے وہ کوئی وڈیرا ہو یا کوئی اس طرح سے کوئی بھی ایسی پاورفل فگر ہو جو بیسکلی آپ کو یہ احساس دلا دے کہ
میں آپ کا رب ہوں. That it comes down to that. آپ اپنے پھر آپ کہتے کہ یار اگر میری لیول کوئی بھی ہو آپ کی سوچ وہی بات آ جائے, طاغوت والی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے بیسکلی ان لوگوں کو اپنی نے آپ کے سامنے ایک ناانصافی ہو رہی ہے, لیکن آپ اتنے بے بس ہیں کیونکہ آپ کو لگا اگر میں اس پہ بولا یا اس پہ میں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی, میری نوکری چل جائے گی, میں کیا کروں گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, اس طرح سے دوز آر دا تھنگس جو وہ آپ کو سوچنے میں مجبور کرتے ہیں. رائٹ. تو ابھی بھی جب یہ فلسطین والا معاملہ ہوا ہے, یہاں پہ ریزسٹنس ہوئی ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ریزسٹنس کرتے, بہت سارے لوگ تو اگر یہ تو قرآن میں یہ چیزیں کلیئر کٹ لکھی ہوئی ہیں کہ آپ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ نے کیوں کیا یہ, حالانکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کم نہیں بڑی تعداد ہے. یا بٹ دیٹس وہ دیکھیں یہ آرگیومنٹس آپ کے پاس آلریڈی قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. یعنی اگر ہم قرآن کھولتے ہیں اور اس کو ایکچولی سمجھ کے پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں یہ چیزیں آلموسٹ ڈیفائن ہو جاتی ہیں. کافروں کے بارے میں الگ سے چیزیں موجود ہیں جو جیسے وہ کرتے ہیں, منافقین کے بارے میں الگ چیزیں موجود ہیں جیسے وہ کرتے ہیں. اور زیادہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تو دوسرے پیج, یعنی سورہ بقرہ کی دوسرے پیج زیادہ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, شروع میں مل جائے گا, شروع میں ہی مل جائے گا. یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلان کر رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اسی طرح سے لوگ سوچتے ہیں, اسی طرح سے آپ کی ایلیٹ اسٹرکچر سوچتا ہے, اینڈ دس از واٹ یو شوڈ ڈو. کاؤنٹر نیریٹو کے لیے بھی آپ کو چیز دے دی گئی پہلے سے, بالکل دے دی گئی ہے. اور وہی آرگیومنٹ سیم ہے نا, یعنی اگر ہوتے کہ بھئی انہوں نے 1400 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کوئی ڈفرینٹ آرگیومنٹ استعمال کیا, اور آج کل ڈفرینٹ آرگیومنٹ استعمال ہو رہے ہیں, آج کل بھی سیم آرگیومنٹ استعمال ہو رہے ہیں. پیس میکرز کہتے ہیں کہ ہم وہ ان سے پیس میکرز ہی فساد مچا رہے ہیں, لیکن جب آپ ان سے بات کرو کہتے ہیں نہیں ہم تو فساد مچا رہے ہیں. اچھا پیس میکرز, ہاں وہ دے یوز دا سیم آرگیومنٹ. یعنی ابھی جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں یو ایس کے اینٹونی بلنکن, انہوں نے کہا ہم میں اور اسرائیل میں اور کیا کہتے ہیں اور جو ڈیموکریسیز ہیں ان میں حماس میں فرق یہی ہے کہ ہم جو ہے سویلینس کو نہیں مارتے. یار خدا کو مارے یار, آپ کے علاوہ کسی اور نے سویلینس کو مارے ہی نہیں ہے ریئلی. آپ امریکہ کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے, اگر وہ جو جاپان کے اوپر حملہ کرنے سے لے کے ناگاساکی سے لے کر کے آج اسرائیل کو سپورٹ کرنے تک, اور آگے بھی آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے, آپ کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ آپ نے مارا ہی صرف سویلینس. بالکل. اور پھر آپ جسٹیفائی کر دیتے ہیں اس کو کہ اٹ واز ورتھ اٹ. یعنی میڈلین آلبرائٹ جیسی عورت, اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے 5 لاکھ عراقی بچے مرے, ہم سویلینس ویسے بات نہیں کر رہے, 5 لاکھ سویلین بچے مرے, اور کہتے اٹ واز ورتھ اٹ. یعنی یار آپ اگر چاہتے آپ کو صدام حسین کو ہٹانا تھا, آپ صدام حسین کو ہٹاتے, لیکن آپ کا مین مقصد صدام حسین کو ہٹانا نہیں تھا. کلیئر ہو گیا نا بات, کلیئر ہو گئی. ابھی بھی اگر آپ اسرائیل کے جو آرگیومنٹس ہیں وہ بھی یہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم حماس کو روٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو ان کی ٹنل سسٹم ہے, اس میں سی واٹر انہوں نے آلریڈی بہت بڑے پمپ جو ہے نا میڈیٹرینین سی پہ لا کے رکھ دیا, اور کہہ رہے ہیں ہم اس ٹنل سسٹم کو جو ہے نا فلڈ آؤٹ کر دیں گے, سالٹ واٹر ڈالیں گے, فلڈ آؤٹ کر دیں گے. بھئی آپ کہتے خود ہی آپ کے آرگیومنٹ ہے کہ بھئی حماس جو ہے ٹنلز کے اندر استعمال, تو یار آپ بمبارڈمنٹ کیوں کر رہے ہیں سول انفراسٹرکچر پہ؟ آپ نے ابھی تک 16,000 پلس انڈیویجولس مر چکے ہیں, اس میں 10,000 ویمن اینڈ چلڈرن ہیں, کاؤنٹلیس جو زخمی ہیں وہ اس میں بھی یہی تعداد اپروکسیمیٹلی یہ پروپورشن ویمن اینڈ چلڈرن کا ہے. تو اگر ہم آپ کے آرمنٹ اس نمبرس کو لے کے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ویمن چلڈرن 10,000 ہے اور جو کلز ہیں تقریباً 6-7,000 ہے, اور اس میں کچھ ہوں گے نا حماس کے, آپ نے تو کہا 10,000 نمبر ہے ٹوٹل, تو اگر آپ نے ابھی 6-7 ہزار مرد مار دیے وہاں پہ, تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس نہیں مرا ہے, رائٹ؟ تو آپ سویلین انفراسٹرکچر پہ ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹنلز کے اندر ہے؟ اور ایک اور ٹیربل انہوں نے بیان دیا ہے ابھی ان کی کیبنٹ نے, کہ اب جو ہے جس کے بارے میں ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کیا تھا کہ یہ کسی حد تک بھی اب جائیں گے, قطر کا نمبر آ چکا ہے, 4 پر قطر موجود ہے. انہوں نے نام لے کر مینشن کیا ہے کہ قطر کے اندر بھی اگر حماس کے لوگ ہوں گے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ موجود ہیں, یہ ان کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر یہ اپنے ساتھ موساد کے لوگ لے کے گئے تھے وہ پہچاننے کے لیے کہ کون کون وہاں پر حماس کا لیڈرشپ بیسکلی وہاں پر رہ رہی ہے, وہاں کے سٹیزن بھی ہیں وہاں کے لوگ. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ہم گھس کے ان کو ماریں. بالکل, اس کا مطلب وہی ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے ایگزیکٹ 2 دن بعد انہوں نے سیم کی وہی بات کی. ہاں نہیں آف کورس انہوں نے تو اس سے آگے بھی بلکہ یو ایس کو ایک میسج دیا ہے, کیونکہ یو ایس کی دیکھیں ایک بیس ہے وہاں پر العبید ایئر بیس دوحہ کے اندر, اور ان کی
نیول بیس بھی ہے وہاں پہ. تو یو ایس جو ہے وہ قطر کو ایک اسٹرانگ نان نیٹو ایلائی سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی بیسکلی اس کا یہ اسٹیٹس ہے قطر کا. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب یو ایس کو ریورس کرنی پڑے گی اپنی اسٹریٹجی, نہ صرف یہ ڈیزگنیٹڈ ہٹانا پڑے گا. اسرائیل یہ کہہ رہا ہے. اور ایون یو ایس کے اندر بھی کچھ لوگ جو آپ کو پتہ ہے, میں بتایا کہ یو ایس کے اسرائیل نواز لوگ جو زائنسٹ, جو چاہے وہ کرسچن زائنسٹ ہو یا جس قسم کے بھی زائنسٹ ہے, چاہے وہ مسلمان زائنسٹ کیوں نہ ہو, آئی ایم پریٹی شیور ایسے بھی لوگ ہوں گے, ایسے ہیں تو وہ لوگ ان کا یہ ہے کہ قطر سے جو یہ ڈیزگنیشن لے لیں کہ یہ ایلائی ہے آپ کا, اور اس کو بلکہ یہ ڈیزگنیٹ کریں کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم کو. یعنی وہی بات جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی. اور یہ ریئلی سیریسلی دیر تھنکنگ اباؤٹ, اور ان کا مسئلہ بیسیکلی قطر کے ساتھ سب کا ہے. اور یہ پہلے بھی جب مرسی پاور میں آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ ایجپٹ سے بھی یہ مسئلہ ہو گیا تھا, اور ان کا باقی بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ایلیٹس رول کر رہی ہے ابھی میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز میں, دے آر ڈوئنگ دیٹ ایٹ دا بیہیسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو بیک کرتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ان سے ان کو تو رکھا ہوا ہے پاور میں, لیکن اس سے جو ریسورسز ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے اپنی مرضی سے. اکانومی پہ بیسکلی یو ایس کا کنٹرول ہے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے اس نے یہ اپنے پونس لگائے ہوئے یہاں پہ. تو ان کو ابھی لگتا ہے کہ قطر اس طرح سے جو ہے نا پون بنا ہوا نہیں ہے. آئی مین تھوڑا بہت ہے, لیکن اس امریکہ کا تو ہمارا پون کے بھی معیار ہے کہ یہ ہائی لیول کا ہے, یہ لو لیول کا پون کتنا وفادار, ہاں کتنا, اس کو کب ڈسپوز کر سکتے ہیں ہم اس کو, یہ ڈسپینسیبل ہے, یہ ڈسپینسیبل نہیں ہے. یہ والی بات آ گئی. وہاں پورا کنٹرول ہے, یہاں پر کم کنٹرول ہے. ایک بیس ہے یا دو بیس ہے, زیادہ کیوں نہیں ہے, رائٹ, تو جتنی چاہے بنا سکتے. یہ ان کی بہت ساری ایشوز ہیں نا, کیونکہ قطر دیکھیں, قطر ابھی پاور بروکر ہے ان دیٹ سینس کہ اس نے میٹنگ کرائی ان لوگوں سے. یہ جو ہاسٹیج کی جو ڈیل ہوئی تھی یہ قطر میں ہوئی تھی. اس کے علاوہ قطر نے بہت سارے اور بھی ریجنل کانفلکٹس کے اندر, جب سیریا کے ساتھ بھی کانفلکٹ تھا اس میں بھی جو ہے نا قطر نے اور ترکی نے ایک ڈفرینٹ رولس آئی مین بیسکلی پلے کیا. آئی مین ایک سعودی, یو اے ای, ایجپٹ اور جارڈن اور موراکو, ان کی ایک وہ ہے, اس میں پاکستان بھی بیسکلی ایک طرح سے کیریئر آ جاتا ہے. مین اتنا کوئی خاص پاکستان پیچھے کونے والے اس پہ کھڑے کرتے ہیں, یہ بیسکلی ٹیل اینڈرز میں آ جاتے ہیں. لیکن مینلی یعنی ایک ان کی پالیسی ہے, چاہے وہ لیبیا میں اپلائی ہو رہی ہو, یمن میں, تو قطر کا جو ہے نا اپوزٹ سٹینڈس ہوتا ہے ادھر, چاہے وہ لیبیا میں بھی ہو یا ایجپٹ میں بھی یا کیا کہتے ہیں سیریا میں بھی, یمن میں بھی. تو ان کو پرابلم ہے کہ بھائی پرابلم قطر جو ہے نا اس ایریا میں اپنا جو ہے فائنینشیل جو اسٹرینتھ ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف. ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی ان کو ڈر یہ ہے کہ کہیں لیڈنگ پوزیشن میں نہ آ جائے. آئی مین آلٹرنیٹ دیکھیں, وہ آلٹرنیٹ دکھا رہے ہیں نا آپ کو. بیسکلی اگر آپ کے لیبیا میں جو ایشو چل رہا ہے اس وقت, یا سودان میں جو ایشو چل رہا ہے, آپس میں دو پارٹیز لڑ رہی ہیں, ان پارٹیز کے انٹرسٹ دوسرے ہیں, ایک کا انٹرسٹ کچھ ہے, دوسرے کا انٹرسٹ کچھ ہے. تو جو یو ایس کا انٹرسٹ ہے وہ تو سعودیہ, یو اے ای, ایجپٹ, یہ سب اس میں ان لائن ہے, جارڈن, موراکو, پاکستان, شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں اگر یو ایس اس پوزیشن پہ ہو, اس میں بہت بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہے. آئی مین اگر ورلڈ وار 2 میں ایلائز کو شکست نہیں ہوئی, اور آئی مین جرمنی کو شکست ہوگی الٹا, یا رشیا کو انہوں نے افغانستان میں رائے, مسلمانوں نے یو ایس کا ساتھ دیا ہے. ایسے ہی اگر یو ایس کا ساتھ مسلمان نہیں دیتے تو یہ سب چیزیں, ایون کی خلافت عثمانیہ ان کی وجہ سے ختم ہوئی, وہی بات ہے نا, عربوں کی وجہ سے. عرب نہیں ساتھ دیتے کبھی بھی. ایگزیکٹلی, یعنی World War 1, 2, یہ گلف وارز اور وار آن ٹیرر, یہ سب مسلمانوں نے یو ایس کا ساتھ دیا ہے. اور یو ایس جو ہے, یو ایس اس نے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے یہاں پہ, خود اپنے منہ سے بول رہے ہیں, یہ کنسپریسی تھیوری بھی نہیں ہے, کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتا ہم انوینٹ کرتے, آن ریکارڈ ہے. ابھی بھی اس کو انکنڈیشنل سپورٹ دے رہے ہیں. کس کے لیے دے رہے ہیں؟ لائک آئی مین اگر اسرائیل کو انہوں نے نیوکلیئر پاور بننے میں بھی مدد کی ہے تو کس لیے؟ یہ تو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو گیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی, رائٹ, مطلب یہ پپیٹس اگر جو کل کو, مطلب ظاہر وہ صورتحال تو پیدا ہونی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جو قیامت کی نشانیاں, ان میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ بس جتھے جو ہے وہ جتھے بندی ختم ہوگی, منافق کا چہرہ آیا ہو جائے گا, کفر جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا, اور پھر جو ہے وہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جس کے اندر ایک سب سے بڑی جنگ ہوگی
جس کو بہت سارے الگ الگ نام دیے گئے ہیں. کوئی اس کو آرمیگڈن کہتا ہے, کوئی ملحمۃ العظمیٰ کہتا ہے, مختلف قسم کے اس کے نام جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. ہمارے یہاں اس کو جو ہے وہ ایک غزوہ کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے کہ وہ ہوگی اور یہاں سے جو ہے وہ لشکر چلیں گے, اور بہت ساری صورتحال, بہت ساری اس کے بارے میں چیزیں موجود ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی اس دنیا کا اختتام اس جنگ کے اوپر ہونا تو ہے ہی. جب وہ ہوگا تو تب کیا یہ والے جو لوگ یہاں پر جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں, جو پلانٹ کیا ہے پورا اسرائیل, یہ پورے کے پورے مسلم جو ورلڈ ہے اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا. ان سب کو پتہ ہے کہ ہوگا. ایگزیکٹلی. اور یہی چیز ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ ویک کر رہے ہیں. یعنی یوکرین اور رشیا ہمارے سامنے ایک بالکل زندہ مثال ہے. یوکرین کے پاس ایک زمانے میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی تھی, اس سے انہوں نے یہ سائن کر کے ہٹوائی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کی ڈیفینس کریں گے, لیکن وہ آپ کے سامنے وہ آپ کو نوچ کے کھائیں گے. اور یہی پلان ان کا ایونچولی پاکستان کے ساتھ بھی ہے. they want to de-nuke us basically. بالکل ایسے رائٹ. یہ تو یہ ان کو تھریٹ ہے, اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے باقی یہ سب چیزیں یہ گیم پلان اسی طرح جا رہا ہے. میں ابھی جو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے ابھی سے الیکشن کے لیے جو گیم پلان ہے, جو میڈیا کو جو سیٹ اپ کیا گیا ہے, جو باقی چیزیں جو چل رہی ہیں, اور یہاں پر کون لوگ رول کرتے ہیں, کن کے ذریعے سے سارا سسٹم چلتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. لیکن ان کو ڈر ایونچولی یہ ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں, ایک آدھ پارٹی ایسی ہے کہ جو ہے نا, اگر رولنگ ایلیٹ کے اندر آ گئے, مطلب اگر ماضی کی بھی بات کی جائے تو کراچی کے اندر بھی انہوں نے بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما کر کے دکھائی ہیں. اور اگر پاکستان کے اندر ان کو مل گئی کسی طریقے سے پاور, تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا. تو یہاں پر تو ان کو سب سے زیادہ کنٹرول رکھنا ہے, کیونکہ یہاں پر تو لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو پلک سکتے ہیں پوری کی پوری قیام. ایگزیکٹلی. اور یہ دیکھیں انہوں نے آلریڈی کر کے دکھایا نا. مسلم بردرہڈ کو انہوں نے الجیریا میں, اور اپنا کیا کہتے ہیں ایجپٹ کے اندر اور جارڈن کے اندر, ہر جگہ انہوں نے کیا ہے. تو دس از, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی, ٹرکی کے اندر پورا زور لگا دیا ہر طریقے کا. تو یہ چیز تو ان کو پتہ ہے. اور جو ان کے پونز ہیں یہاں پہ, ان کو بھی پتہ ہے. دیکھیں ہماری تو لائف سیٹ ہے, ہم نے یہاں سے اپنا کام کرنا ہے, اپنے ماسٹرز کو خوش کرنا ہے, عوام کو بیوقوف بنانا ہے. پھر ہماری جگہ چاہے وہ دبئی ہو, بیلجیم ہو, یا لنڈن ہو, یا یو ایس ہو, یا آسٹریلیا ہو, یا کسی کوئی آئلینڈ ہو, ہماری تو وہ جگہ سیٹ ہے. ہمارے خاندان سیٹ ہے. ہمیں صرف یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہاں سے. اور یہ ہر کنٹری میں انہوں نے بچوں کو پہلے بھیج دیا ہوتا ہے, فیملی پہلے بھیج دی ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائم. مطلب ایک آدمی رول کرنے کے لیے, مطلب باپ کے بعد بیٹا یا بیٹی, اس کو رکھا ہوگا ساتھ اپنے. وہ ایک تو اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کب ختم ہو. جب تک چل رہا ہے تب تک تو ہم چلائیں نا, اس کو چلائیں. یہ تو بیسکلی بات یہ کہ بھائی اگر گیم ختم ہو گئی لیسٹ سے, تو ایک ہی بندے کو ایویکویٹ کرنا پڑے گا نا, سب کے سب تھوڑی ہوں گے. تو یہ بیسکلی یہ, اور یہ میں وہی بات ہے نا, یہ صرف یہیں کے ٹیکٹکس نہیں ہے, ہر جگہ. سری لنکا میں یہی ہوا, جو ان کی جو رولنگ ایلیٹ تھی وہ بھی ایسی تھی, غائب ہو گئے, غائب تھے. اینڈ میں صرف ایک ہی بندے کو ہیلی کاپٹر میں بھاگنا پڑا, یا اس کی بیوی کو ساتھ. اسی طرح دوسرے یہ ایگزیکٹلی یہی تھا کہ لیبیا کے اندر بھی تھا, اس کے بیٹے باہر تھے, یا میں بات یہ ہو رہی ہے کہ اٹس دا سیم گیم. جو پیپل ہیں, ہم عوام الناس ہیں, ان کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ جو آپ جن لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بات کر رہے ہیں, دے ایکچولی ناٹ فار یو. یہ سب پونز ہے, یہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے بیسکلی آپ کے لیے ہیں اور ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ وہ, لیکن بٹ دے آر ایکچولی پارٹ آف دا سیم گیم, کیونکہ ان کے سب کے ایسٹس باہر ہیں, ان کے سب کے انٹرسٹ باہر ہیں, اور یہی گیم چل رہا ہے. کسی کی بھی منی ٹریل چیک کر لیں آپ, ایگزیکٹلی پاکستان میں نہیں ہوگی, ہمارے یہاں کی کسی کی بھی چیک کر لیں جی, ان کے اپنے ایسٹس اور اپنی انویسٹمنٹس تک ان کی اپنی, وہ پاکستان کے اندر کم ہوتی ہے اور باہر زیادہ ہوتی ہے. رائٹ. اور آپ ان کے یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ کوئی بھی اگر منسٹریل پوزیشن پہ یا کسی انسٹیٹیوشن میں آپ کی کوئی پوزیشن ہے, آپ لیٹس سے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی ٹینیور ہے 20 سال 25 سال 30 سال, اس میں جو آپ کی تنخواہ بنتی ہے, آپ وہ اس کو رکھ لیں کہ لیٹس سے آپ نے اس میں سے 1 روپے بھی خرچ نہیں کیا, لیکن اب آپ کے ایسٹس اس تنخواہ کی بھی 1000 گنا زیادہ ہو, یا 100 ٹائمز زیادہ ہو, 100 ٹائمز اور 1000 ٹائمز زیادہ ہوتے ہیں. ایک گھر سے کروڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ کیش نکل آتا ہے. مطلب غلطی سے کسی نے یہ تو میں آپ کو اوپن ایسٹس کی بات بتا رہا ہوں, یہ تو جو ہڈن ہے اس کی تو جو
پانی کی ٹینکیوں سے نکل آتا ہے کبھی. ہاں یا جو سوئس اکاؤنٹس میں یا اکاؤنٹس اس کی تو ہم بات نہیں کریں, ہم تو اوپن ایسز کی بات کریں. بھائی آپ کے پاس یہ 9 کروڑ کی گاڑی کیسے ہے, نو لائک آئی مین یہ کہاں سے آئی, یا آپ کا جو بنگلہ ہے وہ 25 یا 30 40 50 کروڑ کے, لائک ویئر از دس منی کمز فرام. اور ہمارے یہاں کا مطلب جوڈیشری کا بھی سسٹم دیکھیں کہ کسی کے اوپر یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے نا کہ اس نے مطلب لیٹس سے کہ 1000 کروڑ کی چوری کی ہے, تو اس کی ضمانت کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ 50 لاکھ کے 2 مچل کے جمع کرا دیں. آپ مذاق کر رہے ہیں قوم کے ساتھ. تب ایک بندے نے 1000 کروڑ کی چوری کر لی عوام کے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا 1 کروڑ پہ جمع کرا دیں, باقی آپ جو ہے وہ 999 جو ہے وہ آپ مزے کریں اس کے. دیکھیں یہ جو جوڈیشری یہ بھی پارٹ آف دا سسٹم ہے. یہ دیکھیں چاہے وہ جوڈیشری ہے یا بیوروکریسی ہے یا آپ کا میڈیا ہے یا آپ کے ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ ریلیجیس اسکولز کے جو انفلوئنسرز ہیں, میں سب کی تو آئی ایم ناٹ جنرلی, لیکن میجورٹی آف دا ٹائم میجورٹی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ ہم, تو اور یہ کی بات کرتے ہی نہیں. تو یہ اور یہ استعمال ہوتا ہے, یہ آپ بتاتے بھی ہیں. لیکن دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ لائک ہم بیٹھ کے یہاں پہ کنسپریسی تھیوری کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح لگ رہا ہے, لیکن وہ اپنی خود بتاتے اپنے دس ہے ہم یہ نہیں ہوا ہے یہ, لیکن وہی بات ہوتی ہے نا جیسے قرآن کے اندر وہی سورہ بقرہ کی بات ہے کہ بھئی ہم تو اصل میں آپ کے ساتھ ہیں, ان کو تو ہم یہ کہتے ہیں. یہ وہ بات ایگزیکٹ ورڈز لکھے ہوئے ہیں جو کفار اور مشرکین جو ہے وہ یہ کرتے تھے, اور پھر وہاں جا کے کہتے تھے وہ تو ہم نے ان کو تو ایسے ہی کہہ دیا. بالکل یہاں پر سیم صورتحال, سیم ایگزیکٹ صورتحال ہے. اور وہی چیز بات یہ نا کہ یہ چیز تو سامنے بھی آ چکی ہے, کئی بار. ایکس پریزیڈنٹ آپ کے ہی بیسکلی وہ وہاں پہ بیگی بلدی بیٹھ گیا تھا, یا مجھے دے دو ایک دفعہ چل, میں نے دیکھا نہیں کیا کام کیا آپ کے ساتھ پہلے. آئی مین اور پھر یہاں پر لائک ایسے بیان دیتے ہیں جیسے ان سے بڑا کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. ابھی دیکھیں وہ ایک آئے ہیں ان کی جو ہے وہ ویسے ان کے اوپر جو ہے وہ کیسز کے اوپر کیسز تھے, اور اب جو ہے وہ شاہانہ انٹری بھی ہو گئی پاکستان کے اندر, 4تھی بار وزیر اعظم کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تب اس ملک کے اندر ہی اس لیول تک کی چیزیں ہو سکتی ہیں. رائٹ, دیکھیں وہی بات ہے نا, یہ دیکھیں یہ صرف اس ملک کے لیے یونیک, وہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن اس ملک کی گراوٹ شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اب ہو گئی ہے, کیونکہ شاید انلٹریسی کی وجہ سے آپ نے بہت عرصے سے, آپ کو اصل میں ان لوگوں کو فخر اس بات کا کہ ہم نے اتنے سال تک 75 ایئرس تک ہم یہ کرتے آ رہے ہو, ابھی تک اتنی بڑی اننگز کھیلی ہے, اور اتنی بڑی اننگز, اور عوام ابھی تک جو نا سوری وہ ابھی بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں. ہمیں وہ تو بظاہر ان کو تو یہی لگ رہا ہے نا کہ بھائی 75 ایئرز ہو گئے, ہم اس کو اتنا بیوقوف بنا چکے اس عوام کو, اس کے باوجود بھی یہ ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. کہتے ہیں کہ وہ کوڑے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے. یہ وہی والی اسٹوری ہے جو آپ نے شاید اسٹوری سنی ہوگی کہ جو ہے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ کس لیول تک یہ لوگ, ان کی جو ہے وہ ذہنی پستی ہے چیک کرتا ہوں, تو اس کو کہتا ہے کہ بھائی ہمیں جو کام پہ دیر ہو جاتی جانے میں, آپ کوڑے مارنے والوں کی تعداد بڑھے. تو ان کا وہی حال ہے, اور ہم تو دعا بھی کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قوم کی حالت پہ رحم فرمائے, لیکن جو ہدایت چاہتے ہیں انہیں کو ہدایت ملے گی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن جس کو ہدایت چاہیے نہیں تو وہ پھر ذلیل و رسوا ہی ہوگا. رائٹ, تو یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے, اور میں تو یہ پوائنٹ آؤٹ یہ کروں کہ یہ جو کچھ بھی ابھی ہو رہا ہے یہ پلانڈ آؤٹ ہے. یعنی پہلے دن سے جو اکتوبر 7 کے بعد شروع ہوئی تھی, جو انہوں نے لسٹ کیا تھا کہ ہماری یہ آبجیکٹیوز ہیں, اور ان کے جو وٹریول سے بھرے ہوئے جو بیانات آتے ہیں کہ بھئی ہم تو ان کو یاد دلا دیں گے, کہ بھلا دیں گے جو پہلے ان کے ساتھ نکبہ ہوا تھا وہ بھلا دیں گے. آئی مین یہ الفاظ جو ہے وہ یہ سوچ سمجھ کے بولے گئے, یہ صرف یہ ہم یہ کہیں نا اگر اس کو کہ غصے میں دیا ہوا کوئی جارحانہ قسم کا بیان نہیں ہے, یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کے کی گئی بات ہے, کہ جس کو آپ کو ایسا بہرحال شاید لگا ہو بہت سارے لوگوں کو کہ جی جارحانہ وہ انداز میں جو ہے بس بول دیا ہے, لیکن وہ اصل میں وہ پلاننگ کر چکے ہیں. کیونکہ ریلیٹیولی ہم کمپیئر بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو نکبہ 1948 میں ہوا تھا, جس کو یہ کیٹاسٹرفی بولتے ہیں, عربس بیسکلی فلسطینی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مارا گیا تھا, اس میں تقریباً 14 to 15,000, یہ کانٹروورشل نمبرز ہے, اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ 14 to 15,000 لوگوں کو مارا گیا تھا اس وقت. اس میں سے تقریباً 7.5 سے 8 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیا گیا تھا, رائٹ, ان کو بیسکلی ریفیوجیز بنا دیا گیا تھا, اور باقی پھر ان کی جو کیا کہتے ہیں خود یہ 9% تھے, انہوں نے پھر 55%
लैंड पे कब्जा किया. ये इस तरह से ये नकबा को बताते हैं, राइट. अभी इन्होंने जो इनके बयान आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हम भुला देंगे ये नकबा. तो ऑलरेडी जो डेथ्स हुई हैं अभी इस 2 महीने के पीरियड में 17,000, तो ये 14,000 से जो इनकी कंट्रोवर्शियल की मैं बात करूँ, उस अभी भी जो 17,000 है इससे ज़्यादा ही, क्योंकि रबल के अंदर बहुत सारे लोग हैं, वी डोंट नो. तो ये नंबर तो ऑलरेडी क्रॉस हो गया है. डिस्प्लेस भी ऑलरेडी क्रॉस हो गई, क्योंकि उस वक्त 750 से 8 लाख लोग थे. इस वक्त ऑलरेडी 1.8 मिलियन फ़लस्तीनी जो हैं नॉर्थ और पूरे फ़लस्तीन गज़ा के अंदर डिस्प्लेस हुए हैं. तो ये भी नंबर डबल है, ये भी नंबर डबल है डेथ्स की भी. और फिर जो डिस्ट्रक्शन, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तो अनप्रेसिडेंटेड है. आई मीन जितनी इन्होंने डिस्ट्रक्शन की है, और ये तो पता नहीं कितने साल लगे इसको डेवलप करने के लिए. लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बच्चे जो हैं वो कीड़े मकोड़े खा रहे हैं ऑलरेडी. तो आई मीन दिस इज़ एक्सट्रीम लेवल पे गया. वहाँ पर पानी नहीं है, आई मीन क्लीन पानी. लेकिन वो अभी जो प्लान इनका ये है कि इन्होंने क्योंकि यूएस बहुत सारी एड देता है कुछ कंट्रीज़ को, इजिप्ट को मिलती है, जॉर्डन को कुछ मिलती है. तो अब वो इनकी जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी हम लोग एड देते हैं इनको, उस एड को कंडीशनल करें कि ये रेफ्यूजीज़ लें. इजिप्ट 1 मिलियन रेफ्यूजी ले, क्या कहते हैं, तुर्की 500,000 रेफ्यूजीज़ ले, या दूसरी कंट्रीज़ रेफ्यूजीज़ लें, और हम उस बेस पे इनको एड दें कि भाई आपको एड नहीं मिलेगी अगर आपने रेफ्यूजीज़ नहीं लें. तो इनका गेम प्लान है. और भी एक और डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ, उसमें नेतन्याहू का वही प्लान है कि बेसिकली जिस तरह से नकबा में उन्होंने यही किया था कि डिस्प्लेस कर दिया था लोगों को, फिर उस लैंड के ऊपर बेसिकली मज़ीद अपना कब्ज़ा बढ़ाया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता थ्रू आउट द ईयर्स और बढ़ाते गए. तो यही प्लान अभी ये नकबा वाला ही सिचुएशन मैंने आपको पहले बताई थी, कर रहे हैं कि नॉर्थ से भी कम कर रहे हैं, ईस्ट से भी कम कर रहे हैं, डेंसली इसको और ज़्यादा मज़ीद डेंसली पॉपुलेटेड करके, और इनकी पॉपुलेशन को थिन आउट कर दें ताकि फिर आसान हो. भाई ठीक है, अब तो 2-3 लाख रह गए ना, तो क्या हुआ, 2-3 लाख को तो भाई जिस तरह ये वेस्ट बैंक में इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किया वो हम कर देंगे. तो गेम प्लान ये है, और इसी तरह से ये अरब्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए. और बेसिकली आहिस्ता से ये यहाँ पर रुकेगा नहीं. आई मीन मेन चीज़ है ये यहाँ पर रुकेगी. पिछले हमने देखा था जब ट्रम्प पावर में आया था, उसने ईस्ट जेरूसलम को भी बेसिकली जेरूसलम को पहले कहते थे कि वो डिवाइडेड कैपिटल होगा. अब उन्होंने अपनी एम्बेसी को रख के बोल दे कि हम इज़राइल को ये दे रहे हैं. फिर गोलान हाइट्स जो उन्होंने सीरिया से ली थी, उसको भी इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया कि ये इज़राइल का हिस्सा है. तो आहिस्ता आहिस्ता दे विल एक्सपैंड दिस, और ये रुकेगा नहीं. तो वी हैव टू थिंक एज मुस्लिम्स. ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है जी, वो बेसिकली एग्जीक्यूट, और ये इराक तक जाता है. आई मीन ये इराक तक जाता है, और डीप सऊदीया के अंदर भी, लाइक वही मदीना से ऊपर थोड़ा सा रहेगा. तो ये दिस इज दे वर्किंग ऑन इट. उन नियम की जो हम कहानियाँ सुन रहे हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि यार ये तो सब ख्याली बातें हैं, वो फिर वक्त बताएगा आपको क्या ख्याल है. ये तो अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, और प्रॉपरली वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको. जो चीज़ वो सोच रहे हैं, जो चीज़ उन्होंने सोची हुई है, जो चीज़ उनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाती है, एग्जैक्टली वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर. और हम ही जो है वो अभी तक सो रहे हैं, और ये नहीं सोचते. क्योंकि अभी भी इनके जब आर्ग्यूमेंट मैं सुनता हूँ, तो ये आगे से कहते हैं भाई जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में किया या इराक में किया, हम जो कर रहे हैं उसमें क्या फ़र्क है. बात हुई ना, हमने ही उसी को अलाउ किया ना, उसको तो हमने अलाउ किया. हम किसी और को क्या कहें, हमने ही अलाउ किया. हमने उनको अफगानिस्तान में आने की दावत दी. आई मीन उसमें तो पाकिस्तान वाज लाइक मेनली इन्वॉल्व, राइट. और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, लाइक ऐसे, राइट. उसके अलावा फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ अफगानिस्तान का रवैया ऐसा क्यों है. यार आई मीन वी टू ब्लेम फॉर इट. आई मीन हमारे एक्शंस जो हैं उनके हमने ज़्यादती की है, वी हैव टू ओन इट. और अगर हम ये सर लीडरशिप के ऊपर डाल दें, कौम ने क्यों अलाउ किया, एग्जैक्ट सवाल है. अब देखिए वो बात है ना, नैरेटिव बिल्डिंग हुई ना. देखिए जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, और मैं सिर्फ यहीं की नहीं बात कर रहा, वो थ्रू आउट तो यूएस भी अपनी आवाम के साथ यही कुछ करती रही है 2001 से स्टार्ट जो उन्होंने किया. वो पेट्रियाटिक कॉज थे कि किस कॉज को हम हाईलाइट करेंगे जिस पे हमारे साथ जो है ना हमें प्रोटेक्टिव कवर मिल जाएगा, पूरी कौम हमारे साथ हो जाएगी. इट्स ईजी. आई मीन दिस इज द साइकोलॉजिकल वो है. अभी इसके को एक मिसाल दे सकता हूँ. वेनेजुएला के अंदर मडूरो की गवर्नमेंट है, और वहाँ पर उसके अलावा एक छोटी सी कंट्री है गयाना, जो कि कॉलोनी थी. गयाना भी असल में 2 है, एक फ्रेंच गयाना और एक ब्रिटिश गयाना है. तो ब्रिटिश गयाना बिल्कुल वेनेजुएला के साथ है.
تو وہاں پر بھی آئل ڈسکورڈ ریسنٹلی. تو اب مدورو اور یہ لوگ مدورو جو کی گورنمنٹ اور سے وینیزویلا بہت عرصے سے اس ایریے کو کلیم کرتے تھے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور گوروں نے جو ہے نا اس طرح سے بانٹ کے چلے گئے اور ہم اس کو کلیم کریں گے نا. 1899 کی بات سے اب تک جو ہے نا وہ اس کو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. تو ابھی کیونکہ وہاں پر آئل ڈسکور ہوا ہے تو مدورو نے کہا اپنی, اور وہ ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یو ایس یا جو ویسٹرن پاورز ہیں وہ اس کو دوبارہ ہرانے کے لیے کوشش کرے گی. تو اس نے اپنے قوم کو یونائٹ کرنے کے لیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹیکٹکس استعمال کر. تو اس نے کہا کہ بھائی میں ریفرینڈم کراتا ہوں کہ کیا وینیزویلا کو گیانا کو اٹیک کر کے یہ کلیم کرنی چاہیے. 95% لوگوں نے کہا ہاں, رائٹ. تو میں آپ کو بیسکلی یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ہاؤ آٹوکریٹک رجیم, چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, دے یوز دا سیم ٹیکٹک. وہ اپنی عوام, میجورٹی عوام کو ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوتا ہے, بیوقوف بنا ہوتا ہے کسی بھی کاز پہ. کسی ٹائم پہ ہم نے کسی قوم کو بیوقوف بنایا تھا, اب کے خلاف بات کی تھی, اب کسی اور کے خلاف کرتے ہیں. ہمارے دوست اور دشمن وقت کے وقت سے چینج ہوتے ہیں. جو پہلے دشمن تھے اب وہ دوست ہو گئے. وہ ڈبل سپیک والی جو 1984 کے اندر کانسیپٹ تھا وہ سیم ایگزیکٹلی وہ یہ ٹو دا ٹی استعمال کر رہے ہیں بیسکلی. تو انفارچونیٹ سچویشن چل رہی ہے دنیا کے اندر. ہمیں ایز مسلمس وی ہیو ٹو ریکگنائز کہ بھائی ہمارا رول کیا ہے اور ہمارے سو کال ریپرزینٹیوز کیا کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم پہ تو عذاب نہیں آ رہا, اینڈ موو ان دیٹ ڈائریکشن کہ بھائی ہمیں تو پروٹیکٹ کرنا ہے. ایونچولی یہ لوگ تو بھاگ جائیں گے, ہمیں ہی سفر کرنا پڑے گا, چاہے وہ ہم قرضے میں جو جکڑے ہوئے وہ بھی ان کی وجہ سے جکڑے ہوئے ہیں, اور مزید جو ہمارے ساتھ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہمارے برے وقت پہ یہ لوگ ہمیں بچائیں گے نہیں, یہ لوگ بھاگ جائیں گے پہلی فرصت میں. بالکل ایسے ہی. تھینک یو سو مچ ناظمین فار یور ٹائم. اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا اور بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجیے, اور بیل آئیکن کا دبانا مت بھولیے گا تاکہ بر وقت نوٹیفیکیشنز آپ کو اسی طرح کے معلوماتی پروگرامز کے ملتے رہیں. اور جانے سے پہلے ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس کاز کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے انفارمیٹیو پروگرامز ہم مستقبل میں بھی آپ تک لے کر آتے رہیں, تو آپ کو اسکرین پر ایک بینر نظر آ رہا ہوگا, آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں فرام $1 to as much as you can. دس واز محمد سعد اسلم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.